बस है, लेकिन दर हकीकत दीन में वहदत पाई जाती है, वहदत दीन एक है। और उसके बाद जो मुख्तलिफ राहें हुई वो बाकी हुई। तो इस सिलसिले में मैंने ये कहा मोहम्मद के बाद लोगों ने मोहब्बत अभियान का बुनियादी नुकता यह करार दिया कि भाई जब इंसान खुदा की मोहब्बत अपने अंदर रखता है और खुदा का उसकी फितरत में है, तो हम ये मान लो कि कोई इंसान को पूछता है तब भी वो खुदा का ही पुजारी है, और अगर कोई सूरज को पूछता है तब भी वो खुदा का ही पुजारी है, और अगर कोई दरख्त को पूज रहा है वो भी खुदा की पूजा कर रहा है, कोई अगर पानी की पूजा कर रहा है वो भी खुदा की पूजा कर रहा है। यही बात मान लो, यही बात कह लो ताकि वहदत अभियान एक हकीकत साबिता बनकर हमारे सामने आ जाए। कोई काबे में जाकर खुदा को पूछता है और कोई मंदिर में जाकर खुदा को पूछता है, कोई काबे को सामने रखकर खुदा को पूछता है और कोई किसी और पत्थर को अपने सामने रखकर खुदा को पूछता है। लिहाजा ये सब खुदा की पूजा है, और ये जितने भी अलग अलग है ये सब एक ही चीज है। ये चांद का पुजारी हो या सूरज का, आग को पूजने वाला हो या पत्थर को, ये सब उनकी है खुदा के पुजारी है, ये दो इन तमाम का खालिक है और उसी की मोहब्बत सबके दिल में है। लिहाजा और जाहिरी सूरत में कोई किसी की पूजा कर रहा हो तब हम नहीं समझते हैं कि ये सब पुजारी की पूजा। हाँ, ये बात लोगों ने आगे रखी। अरे मैंने कहा ये बड़ी खतरनाक बात, ये बात बड़ी खतरनाक उसकी वजह क्या है? ये इसका इसमें का इजारा नहीं हो सकता, लोगों के जहनों से नहीं हो सकता जब तक कि इस तस्वीर का दूसरा रस्म रूप में पेश न करो। ये जुड़ा बड़ा कभी है तो लोग इसमें मुबतला है। लोग कहते हैं कि भाई कोई खुदा को पूछे, कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई राम कहे, बात एक ही है। भाई वो अगर मंदिर में जाते हैं तो मस्जिद में जाते हैं, उनका भी एक घर मखसूस है, तुम्हारा भी घर मखसूस है। वो अपने आगे मूर्ति रखते हैं, तो अपने आगे खाने काबे को रखते हो, उसी की जब खड़े होते हो खाने काबे के बाद तुम्हारी बात नहीं होती। तो आगे खाना काबे में तो पत्थरों का बना हुआ है और क्या, तो किसी ने काबे को आगे रख लिया और किसी ने और किसी चीज को आगे रख लिया, तो वो जिसकी तरफ इबादत करता है समझो खुदाई की इबादत कर रहा है। तो लिहाजा आपस की झगड़े खत्म करो। इस्लाम और इस्लामियत और यहूदियत और नसरानियत और मजूसियत और वतनियत और बुतपरस्ती और सनमपरस्ती और जहरियत वगैरह ये कोई चीज नहीं है। वो जहर को पूज रहे हैं और ये कहते हैं कि बना जो है गुनाह लगता है, वो भी समझ लो कि जहर का लफ्ज़ बोलते हैं, अपनी मुराद उनकी भी यही है कि कोई ऐसी मक्की ताकत है कि जो मौके हकीकी है, तो वो उसको जहर करे, उसको अल्लाह करे, कोई उसको रात करे, कोई उसको रात करे, कोई उसको नहीं करे, लिहाजा सब लेंगे। तो मैं ये सुबह बड़ा कभी और मैं इसका इरादा तब करूंगा कि जब मैं इस तस्वीर का दूसरा रूप पेश करूंगा। अब आप इसका इरादा करते हो तो लोगों में इंशाल्लाह हो जाएगा, बशर्ते कि आप इस तस्वीर के दूसरे रूप को समझ लें। तस्वीर का दूसरा रूप ये है कि भाई यहाँ तक तो मैं भी मुत्तफिक हूँ, यहाँ तक मैं भी मुत्तफिक हूँ कि वहाँ कोई काम को पूछने वाला हो या पूरा कोई गाय को पूछे या बैल को, आग को पूछे या पीपल को, गंगा को पूछे या गमला को, पत्थर को पूछे या दरख्त को, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि इन तमाम की पूजा करने का सबब एक ही है। तो वो क्या है कि हर पूजा करने वाला अपनी अंदर की जौहरी फितरत की बिना पर मजबूर है कि जिस अल्लाह और जिस रब की मोहब्बत का जौहर उसकी फितरत में है, उसकी मोहब्बत का जौहर उसे मजबूर करता है कि वो जिसकी मोहब्बत में तड़प रहा है उसको तलाश करके उसको पाले, उसको तलाश करके उसको पाले। उनकी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि महबूब मिल जाए, मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि महबूब मिल जाए। तो जहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ कि चांद को पूजने वाले और सूरज को पूजने वाले जी, और मंदिर में जाने वाले और मस्जिद में जाने वाले जी, ये तो मैं कह सकता हूँ कि किसी एक हस्ती की तलाश में लगे हुए हैं और ये तलाश कर रहे हैं
اور اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا کی محبت کا دعویٰ ہر سنت میں موجود ہے، اور جب کسی کے دل میں محبت ہو تو ہر محبت والے کو محبت مجبور کرتی ہے کہ محبوب کو تلاش کرے. ہر محبت والے کو محبت مجبور کرتی ہے کہ وہ محبت والے کو تلاش کرے. تو کام کے پجاریوں کو بھی اس محبت سے مجبور کیا ہوا، اور سورت کے پجاریوں نے بھی اسی محبت سے مجبور کیا ہوا ہے کہ الگ کو میرے کا نعرہ لگا کر اس کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا. ڈھونڈو وہ کہاں ہے، اس کی محبت کو میں تمہارے اندر موجود ہوں، مگر ڈھونڈو وہ ہے کہاں. تو جس خدا کی محبت کا ہر انسان اپنی فطرت میں لے کر آیا تھا، اور جس خدا نے عالم ارواح میں کہا تھا عالم کو میں دیکھوں، اور اس نے بڑا نعرہ لگا کر اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا. اللہ نے فرمایا تھا، اسی بات کو آپ سب جانتے ہیں کہ عالم ارواح میں خدا نے سب لوگوں کو فرمایا عالم کو میں دیکھوں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ فرمایا بھی نہیں فرمایا. تو سب نے کہا بلا تو نہیں، تو ضرور ہمارا رب. اور سب سے کون مراد ہے؟ سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی ربوبیت کا اعتراف فرمایا، اور پھر تمام رسولوں نے، نبیوں نے، اور تمام صدیقوں نے، شہیدوں نے، صالحین نے، اخلاق نے، اقطاب نے، ابدال نے، نقبا نے، اور تمام معصومین نے، محفوظین نے، مومنین نے، مومنات نے، عارفین، عارفات، صالحین، صالحات، سب نے کہا بلا. پہلے بلا کا نعرہ حضور نے لگایا، اور پھر حضور کے نعرے پر سب نے بلا کا نعرہ لگایا. اور سب نے کہا تو نہیں، ضرور تو ہمارا رب ہے. ہم جب یہ جسم یہاں آیا، جب روح اس جسم میں یہاں آئی، تو روح نے کہا میں نے جس ربوبیت کا وعدہ کرا دیا تھا وہ ہے کہاں؟ ڈھونڈو کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو اب کسی نے کام کی طرف نظر اٹھا کر ڈھونڈا، کسی نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر ڈھونڈا، کسی نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ڈھونڈا، کسی نے زمین کی طرف نظر اٹھا کر ڈھونڈا، کسی نے درختوں میں ڈھونڈا، کسی نے اس کو عناصر میں ڈھونڈا، کسی نے اس کو پہاڑوں میں ڈھونڈا. اللہ اکبر. اور یہ محبت ہے تو اس کو یہ پھرتی ہے، وہ کبھی آسمانوں کی جستجو کراتی ہے، وہ زمینوں کی جستجو کراتی ہے، وہ پانی کی جستجو کراتی ہے، اور وہ مجبور کرتی ہے کہ ڈھونڈ اس محبوب کو جس کی ربوبیت کا اعتراف کر جایا. اور فائدہ یہ ہے کہ جب محبت کو مجبور کریں گی کہ محبوب کو ڈھونڈو، لیکن کامیابی ضروری نہیں ہے. کامیابی جب ہوگی محبوب کو تلاش کرنے میں کہ جب تلاش کا درجہ صحیح ہوگا. محبت کو مجبور کریں، لیکن تلاش میں کامیابی جب ہوگی کہ جب تلاش کا ذریعہ صحیح ہوگا. اور اگر تلاش کا ذریعہ غلط ہے تو تلاش جاری رہے گی، اور کھولتے رہو تلاش میں، مگر کامیابی نہیں ہوگی. ایک گاڑی میں گائے رکھی ہے، اور آپ کو معلوم نہیں کہ میٹھا ہے یا نہیں، تو آپ اگر اس کو دیکھتے رہیں، جب گھنٹے دیکھتے رہیں، آپ کو معلوم ہوگا اس میں چینی ہے نہیں، آپ کو نہیں پتا چلے. آپ اس کو اپنے کام میں بھی ڈالیں کہ بھائی شاید آواز آ رہا ہے چینی، تو پتا نہیں چلے گا. جی آپ اس میں انگلی کھول کے دیکھتے رہیں، تو انگلی کو پتا چل رہا ہے کہ میٹھا ہے یا نہیں ہے، تو انگلی کو پتا نہیں چلے گا میٹھا ہونے. اب کوئی اگر وہ تو میٹھا تھے مٹھاس کو تلاش کرے تو وہ تلاش کرتا ہے، انگلی کہا جائے وہ میٹھا کو وہ استعمال کیے جائے مگر کامیاب نہیں ہوگا. اب اگر کوئی قوت باقرہ تھے وہ چیز ڈھونڈے جس کا تعلق قوت باقرہ سے ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ شاید چینی ہے یا نہیں ہے، 10,000 برس گزر جائے تلاش تو جاری رہے گی مگر کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی کب ہوگی؟ جب یہ دھوپ وہ منہ میں بھرے گا، وہ دکان پر وہ دھوپ لگے گا، وہ قوت ذائقہ چمک ہوگا، تو قوت ذائقہ فوراً بتا دے گی کہ چینی ہے یا نہیں. تلاش کا ذریعہ غلط ہوگا تو تلاش تو جاری رہے گی مگر کامیابی نہیں. تو پیارے دوستوں، اور انسان اپنی فطرت میں خدا کی محبت کا دعویٰ لے کر آیا. جی وحدت ادیان کے خرچوں میں بھی میں یہاں تک متفق ہوں. اور انسان اسی محبت کے فطری مقاصد کی بنا کر اس رب کو تلاش کرنے لگا کہ جس کو میں نے بڑا کہہ کر رب مانا ہے وہ ہے کہاں. اس میں بھی میں متفق ہوں. جی اس فطرت کو یہی تلاش کرتی رہی کہ وہ ہے کہاں، لیکن تلاش کا ذریعہ کسی نے عقل کو بنایا وہ دہیا ہو گئے، اور کسی نے بنایا حواس کو وہ مذاہب پرست ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا
کہ عقل بھی ذریعہ نہیں ہو سکتی. ہاں عقل سے تم مدد لے سکتے ہو میری معرفت کے لیے, اور حواس سے تم مدد لے سکتے ہو میری معرفت کے لیے, مگر حواس پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ناقصوں کا دور ہے. عقل سے تم کام لے سکتے ہو, اگر کام نہیں لے سکتے تو میں پیدا ہی کیوں کرتا, تم کام لے سکتے ہو, لیکن اسی عقل کو تو اسی عقل پر تم بھروسہ نہ کرو کیونکہ عقل ناتمام ہے, ناتمام ہے. ارے میں کامل ہوں, عقل ناقص ہے, میں لامتناہی ہوں, حواس متناہی ہے, میں لامحدود ہوں, حواس محدود ہے. اب اگر تم لامحدود کو تلاش کرنے کا ذریعہ محدود کو بنا لو اور لامتناہی کے لیے متناہی کو ذریعہ بنا لو اور کامل کے لیے ناقص کو ذریعہ بنا لو تو کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ تو کہہ دوں گا کہ تلاش اسی کو کر رہے ہو, میرا کامیاب وہ ہوگا جس نے صحیح ذریعے کو اختیار کیا, اور ناکام وہ ہوگا جس نے غلط ذریعے کو اختیار. ٹھیک ہے, بات اسی دوسرے رخ کو سامنے رکھ لو اور اسے تلاش کرنا سمجھ لو. اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. ان مظاہر کائنات کو دیکھو, ان سے کام لو, ان کو دلیل میرے محبوب کی زبان میں قرار دیا. لیکن یاد رکھو کہ اگر تمہیں تلاش کرنی ہے تو ان غلط ذریعوں کے اوپر اعتماد نہ کرو. میرے تلاش کرنے کا ذریعہ تمہاری حواس نہیں ہے, میں حواس کو نہیں سما سکتا, میں تمہاری عقل کے دائرے میں محدود نہیں ہو سکتا. اگر مجھے تلاش کرنا ہے اور مجھے پانا ہے تو نہ میں حواس کی دنیا میں ملوں گا نہ میں عقل کی دنیا میں ملوں گا. اگر ملوں گا تو مصطفیٰ کی عقل ملوں گا. خدا کی قسم اس نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, خدا کو کم ہی نہ پایا. اور میں تمہیں پھر نہیں کہتا ہوں کہ خدا کو تلاش کرنے کا کامیاب ذریعہ مصطفیٰ کی ذات پاک ہے, اور مصطفیٰ تک صحیح پہنچنے کا ذریعہ اور یہ اللہ کی ذات مصطفیٰ ہے, اور اللہ سے ہٹ کر مصطفیٰ تک پہنچنا محال ہے, اور مصطفیٰ کو ہٹ کر خدا تک پہنچنا محال ہے. اس لیے قدر تعام معلوم کی بنیادی کی بنیاد پر عمرت دراز بات بدور مشتری ماہد بر پورے عمر بر پوری. میں ایک دعا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے میرا رب جانتا ہے میں دنیا کا حریف نہیں ہوں, نہ دنیا کی زندگی کا حریف. مجھے فقط ایک دعا دیے دے دیجیے کہ یا تو ایسا ہو کہ مرنے سے پہلے سرکار کا دماغ بھی نہ ہو اور یا روح کتنے وقت مصطفیٰ نظر آتا ہے. ہمارے حضرت الحاظ صاحب محمد الدین کا آگے کے لیے کبھی بڑے بزرگ میں آئے تھے اور بےشمار مرتبہ کی حاوی کے مقرر کر دی اور سال میں چلتے مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرما دیتا ہے. علماء میں اکابر سنت میں اور شریعت کی علاوہ شریعت کی حالی نظر آتی مجاہد وہ الخدا اور بالجماعت وہ القرآن کی حضور اور اس نے اس الخدا کو حاصل کر لیا, اس نے بالجماعت محبوب کر لیا. اس کے بدن کے اعلیٰ اگر سے بس نہیں پورا ہو جائے, رضا رضا ہوگا, درجہ ہوگا, فنا ہوگا, کچھ بھی ہوگا, لیکن یاد رکھو کہ وہ حقیقت فنا ہونے والی وہ برقرار رہے گی, وہ زندہ رہے گی. اور یہی جواب ہے ان لوگوں کا. آپ لوگ ہم سے کہا کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ولیوں کے تصورات, ولیوں کے کرامات, ولیوں کی جو کچھ بھی آپ تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے, مگر وہ جب تک دنیا میں زندہ ہے, جب تک ہے جب مر گئے قبر میں جا کر مٹی دنیا میں مٹی مل گئی, مٹی میں جا کر مٹی ہو گئے. اب قبروں پر جان کر کیا ہوتا ہے بھائی, قبر میں جانے کے بعد تو آدمی مٹی ہو جاتا ہے. تو اب بتائیے کہ قبر میں جانے کے بعد پھر اب ان کا وہاں تین لوگ جاتے ہوئے سمجھتے ہو کہ وہاں زندہ ہے, بھائی زندہ ہے مگر عالم ارواح میں زندہ ہے, زندہ ہے مگر وہ نیند میں زندہ ہے. یہ نہیں کہ قبر والوں کا جسم زندہ ہے, یہ بات نہیں. اس کے مطابق میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ
جسم کی سلامتی کا جو وعدہ ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی کے حق میں ہے کہ ان اللہ حرم علی اللہ ان تاکل اصحاب الانبیاء فنبی اللہ ایوم الظہور، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اگر وہ اس کا جسم شادی ہوتا ہے تو وہ جسمانی دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، اس کو رد دیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کے علاوہ کسی مومن اور کسی ولی کسی شہید اور کسی پاکیزہ صالح کا جسم جو ہے یہ شہید حاضر نہیں رہتا، یہ غلط ہے۔ یہ قرآن شریف میں حدیث موجود ہے کہ بعض صحابہ جن کو 600 مہینے کے بعد جی ان کی قبر سے نکالا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ان کو دفن کیا۔ جابر کے والد حضرت عبداللہ جابر کے والد حضرت عبداللہ یہ حکم شہید ہوئے تھے، یہ حکم شہید ہوئے تھے اور دوسرے شہیدوں کے ساتھ یہ دفن ہو گئے تھے۔ حضرت جابر نے کہا کہ میں اپنے والد کو دوسرے شہیدوں کے ساتھ نہ رکھوں، ان کو نکال کر علیحدہ ان کی قبر میں دفن کروں گا۔ تو 6 مہینے کے بعد جب ان کو نکالا تو اسی کو آتا کہ ابھی ان کو قتل بنایا اور پھر یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی کا جسم سالم نہیں رہے، جسم سالم نہ رہے کیونکہ یہ کلیہ جو ہے فقط نبوت کے لیے ہے، یہ کلیہ جو جسم سالم رہنا ضروری ہے یہ فقط نبوت کے لیے ہے، اور نبوت کے علاوہ ہزاروں افراد لاکھوں افراد کے جسم سالم رہ سکتی ہیں اور ہزاروں کے افراد کو بھی ہزاروں افراد کے افراد مومنین کے افراد جو ہیں ان کے افراد وہ زمین خدا ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ان کے افراد ہاتھ خدا بھی ہو جائے اور ان کے جسم کی آزاد منتصر بھی ہو جائے تو آپ یقین کیجیے کہ ان کی حیات بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، حیات کی بھی موجود ہوتی ہے اور جسم کے اجزاء کے منتظر ہونے سے معلوم نہیں آتا کہ ان اجزاء میں اور ان اعضاء میں حیات نہیں ہو جاتی، جسم منتظر ہو جائے، اجزاء منتظر ہو جائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، انہوں نے فرمایا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسمانی حیات کے لیے اعضاء جسم کا سالم ہونا اور اجزاء جسم کا مجتمع ہونا ضروری ہے، اور میں اپنا غلط قرآن کے خلاف بات قرآن کے خلاف کیوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یقین کا کھایا اور ابراہیم السلام چار شہیدوں کو لے لیں ان کو تباہ کر کے ان کا گوشت قیمہ کر کے چار پہاڑوں پر رکھ دیں، پھر ان کو پکاریں یقین کا کھایا اور کہتے ہوئے امام غزالی کی شاعت کو سامنے رکھے اور ان کے اندر حرکت کرنے چلنے اور دوڑنے اور عمل کرنے کی استعداد اور قوت موجود ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھائی حیات کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے اجزاء مجتمع ہو یہ غلط ہے، یہاں اجزاء قیمہ ہو گئے مگر ہر اس کے اندر پکار کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ میٹھی بات ہے کہ بھائی جسم کی اجزاء کا مجتمع ہو، میں تو کہتا ہوں کہ جسم کی اجزاء کا متفرق ہونا بھی اگر حیات کو وہ سوزن نہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی اور امام غزالی کا قول نقل کیا اور قرآن سے تجویز دیا، اور پھر آگے چل کے میں کہتا ہوں کہ اگر جسم کی اجزاء مجتمع ہو اور جسم صحیح سالم ہو تو اس جسم کے صحیح سالم ہونے اور اجزاء جسمی کے مجتمع ہونے کے لیے حیات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اجزاء متفرق ہو رہے اور ہر جسم میں حیات موجود ہوگا، ہو سکتا ہے کہ جسم کے اجزاء کا مجتمع ہو، جسم قائم ہو پھر جسم میں حیات نہ ہو۔ پہلے کی دلیل میں نے قرآن کی یاد سے کی ہمت اور یہ استدلال میرا نہیں ہے، یہ امام کو زندہ نہیں کرتے۔
وكيل كبير من نقص ایک ہے کلمہ کو میں نے حسن بتایا اس حسن میں میں نے مضمون شامل کر دیا مضمون کی سمجھ کرتا ہے کہ پتہ چلا کہ اجزاء کی صورت متفرق ہونا حیات کی نفی نہیں کرتا اور اجزاء کی صورت مجتمع ہونا حیات کو مستلزم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے جی کا بھی بدلنے کا بھی پورا دن ایسا اور قرآن آپ پورے بدن کے ساتھ پورے بازار دیں گے پورا بدن خالی رکھیں گے پورے بدن کو ہم خالی رکھیں گے یہ پورا بدن خود بڑھایا جاتا ہے کسی اپنے کچھ کے لیے ہمارے سے بچے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پینا پینا ہو گیا مگر ہر چیز میں حیات موجود اور خون کا سارا بدن صحیح خالی میں ہو مگر حیات کو کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی جو حیات ادا فرماتا ہے وہ ایسی حیات ہے کہ جس کا انکار مومن کو نہیں کر سکتا جب اللہ کی بات کا انکار کرنا لگانے کے کام ہے لیکن قرآن کو بڑھا نہیں ارے قرآن تو مرکز ہے ایمان کا مرکز ہے ہدا کا ہدا قرآن ہے بینات قرآن ہے خدا کی قسم قرآن اور فرقان ہے جو ہدایت کے دلالت کو کھلا کر دیتا ہے اور قرآن لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا حالانکہ قرآن ہی تو سب کچھ تھا قرآن کی سوا کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں صرف قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن آپ کے لیے حدیث کا انکار ہو گیا ارے آپ نے غور نہیں کیا جب قرآن کو ہم سمجھیں گے تو یہ تو ایسا ہے کہ بھائی ہم قرآن ایک گلا پھر سے دیکھو دیکھو گے قرآن کی ہم بھی دیکھو گے ارے آپ کی ہم بھی دیکھو گے قرآن سمجھو بھی کہتے قرآن پڑھو کہتے ارے جب تک کہ سنت رسول کو ہو تو حدیث رسول کی نصیحت تمہارے دل میں نہیں ہوگی قرآن کو سمجھو بھی کہتے کوئی حقیقت کو لوگوں نے نہیں سمجھا حضرت رسول کے نہیں فرما رہے تھے کہ ان چوری وہ کتابیں یا کتابیں اکتب لکم کتابیں بن کو ذن باقی یہ سننا یہ بات ہماری یہ اپنے رسالہ اقدس سے کچھ کر لیتے ہیں کہ میرے پاس قلم دلات لے آؤ آگے لے آؤ میں تمہیں ایک نوشتہ لکھ دوں ایک نوشتہ یہ ایسا ہوگا کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگی اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگی یہ واقعہ ہے جمعرات کے دن کا یہ واقعہ یوم خمیس کا اور پیر کے دن کا وصال ہوا ٹھیک ہے پیر کے دن حقوق کا وصال ہوا اور جمعرات کا یہ واقعہ ہے جمعرات کے بعد جمعہ ہفتہ ہوا حقوق کا وصال ہو گیا 4 دن پہلے حقوق کا فرمان ہے کہ ان چوری میں کتابیں یا کتابیں اکتب لکم کتابیں لم تبنی عبادی لاؤ قلم جواب کاغذ میں تمہیں کیسا اس کا لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی لیکن میں یہ سنایا کہ حضرت عمر نے کیا کیا یاد ہے آپ کو اللہ کو حق بنا کتاب اللہ سبحان اللہ یہ ہمیں اللہ کی کتاب یہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اب لوگوں نے حضرت عمر کے اوپر کہنا دینی شروع کر دی کہ وہ حضور لکھنا چاہتے تھے حضرت عمر نے جن کو رکاوٹ پیدا کر دی رکاوٹ میں تو کتاب اللہ کا لیکن کتاب اللہ کا یہ کہ حضور کو نہیں چاہتے تھا وہ حضور ہوتی ٹھیک ہے نا حضور کو لکھ دیں یا فرما دیں یا لکھوا دیں یا کہلوا دیں یا کر کے دکھا دیں وہ حدیث ہے وہ نہیں ہے تو حضور کے حدیث میں فرما رہے تھے کہ میری حدیث ساتھ رکھو میں اس کا حدیث بھی ہے حضرت عمر بتاتے ہیں حضرت کتاب اللہ ہمیں حدیث حدیث کو نہیں ہے حضرت کتاب اللہ کا یہ من کے لیے حدیث کو تو گھر میں چلا دیں گے وہ حضرت عمر کے ساتھ دشمن لوگ کیوں ہیں ان کی زندگی میں آپ اتنا ہماری نہیں دیکھے حضرت عمر نے اچھا ایک بات پوچھتا ہوں آپ کو یہ بتانا کہ حضور نے جو یہ فرمایا کہ لم تبنی عبادی اس نوشتے کے بعد خود مکم گمراہ نہ ہو گئے تو کیا یہ نوشتہ جس پر حضور نے یہ انتخاب فرمایا
کہ اکتب لکم کتابا لن تجدوا بعدی، یہ رشتہ اگر میں تمہیں دے دوں تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. کیا پتہ چلا کہ گمراہی سے بچنے کا دار و مدار اس نوشتہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے ثابت ہوا کہ امت کا گمراہی سے بچنا موقوف ہے اس نوشتے پر، اور جس نوشتے پر جس چیز پر امت کا گمراہی سے بچنا موقوف ہے یہ بتائیے تکمیل دین کا آخری نقطہ وہی ہوگا یا نہیں؟ تکمیل دین کا تو اس سے دیکھیے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق کو سمجھنے کے لیے ہمارا کہ میں تمہیں رشتہ لکھ دوں تم گمراہ نہیں ہو گئے. اس کے بعد تو پتہ چلا کہ دین ابھی تک قانونی نہیں تھا، یہ ابھی تو قانونی نہیں ہے. حالانکہ حضور کے وصال سے 3 مہینہ پہلے یوم عرفہ یہ جب حضور کی وجہ کے موقع پر جلوہ کرتے کیوں؟ اس لیے کہ 9 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوا تھا اور اس کے بعد پھر غریبوں شریف کے 12 تاریخ کے دن سے تحویل ہوگا، پیر کے دن تحویل ہوگا. تو انہیں کہیے کہ تقریباً 3 مہینہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا آج میں نے دین کو کامل کر دیا، آج میں نے دین کو کامل کر دیا. اور یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت معلوم ہوا کہ آئے کہ اکتب لکم کتابوں کی حدیث سے پہلے دین کامل ہو چکا. اور اگر کوئی تکمیل دین پر ایمان نہیں رکھتا تو قرآن کی حفاظت پر اس کا ایمان نہیں ہے. اليوم اکملت لکم پر اس کا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے کہ جب اليوم اکملت لکم کی آیت نازل ہوئی تو خدا کی قسم دین کامل ہو گیا، کامل ہو گیا، کامل ہو گیا. اب اس کے بعد سرکار کا فرمانا کہ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر یہ مانا ہو تو مطلب ابھی تک دین کامل نہیں ہوا. حالانکہ دین کامل ہو چکا تو پتہ چلا کہ بات ہو گئی تھی کہ تم نے سمجھی بات کچھ اور ہو گئی تمہارے ذہن میں. یقین ہے تفسیر کا انتہائی اختصار